Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Book. हाजिर खिदमत है एक लफ्ज़ मोहब्बत का। नादिया अहमद की तहरीर, एपिसोड नंबर 8। अदन की 3 दिन बाद होने वाली वापसी पे जिंदगी एक बार फिर पुरानी रविश पे लौट आई थी। सबीन अलबत्ता कुछ खफा थी क्योंकि उसने वहां जाकर एक बार भी अपनी खैरियत से पहुंचने की इत्तला नहीं दी थी, लेकिन उसने जताया नहीं था। मगर सच तो यही था, उसे अदन की कमी बुरी तरह महसूस हो रही थी। ये और बात मर कर भी तस्लीम नहीं करना था। अदन ने उन दोनों को तहाइफ दिए थे जिसे उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल किया था। रात के खाने के बाद सबीन आज जल्दी अपने कमरे में सोने चली गई थी। ये उससे नाराजगी जताने का एक और अंदाज था। अदन का अभी गपशप का मूड था, इसलिए वो वहीं बैठा रहा। बाबा साईं कैसे हैं? फातिमा ने सवाल किया। अब बेहतर हैं। आप तो जानती हैं, इस उम्र में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाकी दिल के हाल से तो आप भी बेखबर नहीं। अदन ने धीमे लहजे में जवाब देते उनकी तरफ देखा, जहां बहुत सालों की सऊबतें और खलिश नुमायां थी। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। नामा अमाल में लिखे इस गुनाह से बखूबी वाकिफ हूं। शिकस्ता लहजे में कहते उन्होंने गहरी सांस ली। आप लोगों को हवेली आना चाहिए था आंटी। मेरा दिल कहता है दादा जान इतने सालों से फाइज चचा के मुंतजिर हैं। वो आकर उन्हें मना लेते तो सब ठीक हो जाता। उसने ना चाहते हुए भी गिला किया था। शुरू शुरू में तो बाबा साईं ही उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। समी भाई जब तक आते रहे हमें हवेली का हाल मालूम होता रहा। फिर उन्होंने फाइज की शर्त पे आना बंद किया तो हम भी अपने मसाइल में घिरे सब बातों से लाइल्म हो गए। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ फाइज के अंदर पछतावा बढ़ता ही जा रहा था। जिन दिनों वो बीमार थे उनके अंदर बहुत मायूसी थी, और मैं जानती थी वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इसीलिए बाबा साईं को खत लिखकर फाइज की बीमारी और उनसे एक बार मिलने की दरख्वास्त की थी। फातिमा ने उसे तफसीलन बताया। आपने हवेली खत भेजा था? उसे हैरत हुई थी। जहां तक वो इकरारुल हसन को जानता था, अगर गुज़िश्ता सालों में कभी उन्हें फाइज का पैगाम मिला होता तो वो लाजमी रिस्पॉन्स करते। समी के इंतकाल के बाद उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। खुद अदन के लिए इन हालात में खुद को संभालना निहायत मुश्किल था। उस पे बूढ़े दादा और बेवा माँ को सहारा देना, यही वो वक्त था जब वो उसके बहुत करीब आ गए थे। उससे दिल का हाल कहने लगे थे, यहाँ तक के फाइज का भी तस्करा करते थे। पर उन लम्हों में इकरारुल हसन के लहजे में बड़ी मायूसी होती थी। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन्हें फातिमा का माफीनामा मिला हो और उन्होंने ये बात अदन को नहीं बताई? हाँ, पर जवाब नहीं आया। फातिमा ने जवाब दिया। फाइज के इंतकाल के बाद मैं और सबीन और भी तन्हा हो चुके थे। कुछ इस वजह से भी सबीन के अंदर इतनी नफरत भरी है क्योंकि वो मेरे खत से वाकिफ थी। माजी को सोचते वो बेहद उदास हो गई थी। कितना कड़ा वक्त था जो उन दोनों ने गुजारा था। आपने मुझे कैसे पहचाना? आई मीन, हम तो पहले कभी नहीं मिले थे। उसे अचानक ख्याल आया था। शुरू में तो नहीं पहचान पाई थी। तुमने झूठे डॉक्यूमेंट्स देकर सबीन और मुझे बड़े आराम से धोखा दे दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कौन हो। जिंदगी में इतने माहों साल गुजार कर इंसान ये तजुर्बा तो हासिल कर ही लेता है कि अपने और गैर के फर्क को समझ पाए। वो कुछ शर्मिंदा हुआ। तुम्हारी बचपन की तस्वीर देखी है मैंने। तुम्हारे पापा फाइज के लिए लाते थे।
اسے اندازہ ہوا کہ فاطمہ کیوں اس پر اتنا یقین کرتی تھی۔ ہر بار سبین سے جھگڑ کر وہ اس کی فیور کرتی تھیں۔ سچ تو اس کے حویلی لوٹنے سے پہلے ہی فاطمہ نے اسے جتایا تھا۔ اس وقت وہ بس حیران سا ان کی بات سنتا رہا تھا، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تجسس بھی غالب تھا اور ندامت بھی، اسی لیے موقع ملتے ہی ان سے تفصیل پوچھ بیٹھا۔ پھر تم میں اپنے پاپا کی بہت جھلک ہے۔ ویسے بھی آج کے دور میں بھلا کون اتنی مدد کرتا ہے؟ کرایہ دار بن کر اتنی مدد کرنے والا، جتائے بغیر گھر کی حالت سدھارنے والا کوئی اپنا ہی ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ ماضی کا ذکر کرتے کتنے ہی پل آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ بہت سی خوبصورت یادیں، کئی دردناک لمحے، محبت کی باتیں، شکوے شکایات، وقت کی گرد میں اٹے وہ سارے منظر فلم کی طرح ذہن میں چل رہے تھے۔ ویسے تو میں آپ کو انفارم کر کے بھی یہ سب کر سکتا تھا۔ گھر کی مینٹیننس تو کوئی ایشو نہیں تھا، میں ڈائریکٹ یہاں آ کر یہ سب کام کروا دیتا، لیکن اس طرح شاید آپ لوگ مجھ سے اور بھی بدگمان ہو جاتے۔ نادانستہ سبین سے تلخ کلامی ہو چکی تھی۔ وہ بڑا سخت دن تھا میرے لیے۔ عدن کو وہ وقت آج بھی یاد تھا جب اسے اچانک لندن سے پاکستان اپنے والد کے انتقال پہ آنا پڑا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ان کے دل نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ اس صدمے سے نڈھال وہ اور اس کے گھر والوں پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ ماں اور دادا میں سے پہلے کس کو سنبھالے، کس کو دلاسا دے، کہ دلاسا تو اسے بھی چاہیے تھا۔ وہ بہت زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکا تھا کیونکہ اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے، اور یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ کس دل سے واپس لوٹا تھا۔ وہ آگے ایڈمیشن لے چکا تھا کہ اچانک دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ شاید سمی کے بعد انہیں فائز کے دنیا سے جانے کی خبر ان کے دل نے دے دی تھی۔ وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اقرار الحسن آئی سی یو میں تھے جب اس دن حویلی کے نمبر پہ سبین کی کال آئی۔ اتفاق سے عدن گھر پہ تھا، چونکہ سبین نے پوچھا بھی اسی کا تھا، اسی لیے گھریلو ملازمہ نے فوراً اسے بلایا تھا۔ سبین نے اس سے گھر فروخت کرنے کی بات کی تھی۔ عدن اس متعلق بہت زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ چند سال پہلے اسے سمی نے شہر والے گھر کے متعلق بتایا تھا جو اس کی ملکیت ہے، اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ کسی بھی صورت گھر فروخت نہیں کرنا۔ اسے بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اگر دادا جان کی وجہ سے اتنا اپسیٹ نہ ہوتا تو شاید سبین سے کچھ اور لہجے میں بات کرتا، لیکن اس وقت تو ذہن بے حد الجھا ہوا تھا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں منع کرتے فون رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنی شناخت ظاہر کرتا تو وہ لازمی مجھے شوٹ کر دیتی یا دوسری صورت خود گھر چھوڑ دیتی۔ اس کا سبین سے تعارف بس اتنا ہی تھا جو سمی نے کبھی بتایا تھا، اس سے زیادہ جاننے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ اس وقت تک جب تک اسے ان کے فیملی اٹارنی نے اس کے پاپا کا خط اور وصیت نہیں دی تھی۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی عدن کو سمی کے وکیل نے اس کی وصیت ہینڈ اوور کی تھی، جس میں اس کے نام ایک تفصیلی خط تھا۔ بہت سی باتیں تھیں جو اپنے اور فائز کے متعلق اسے بتائی تھیں، ہر وہ سچ جس سے وہ، فائز اور فاطمہ واقف تھے۔ سمی نے اسے بھی اس میں شامل کرتے ہوئے اس سے التجا کی تھی کہ کچھ بھی کر کے وہ فائز اور اس کی فیملی کو واپس لے آئے۔ عدن کو سبین کے فون کا خیال آیا تھا، پر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اتنے سال بعد وہ اگر سیدھا یہاں پہنچ کر اپنا تعارف کرواتا تو سبین ہی کیا، کوئی بھی اسے دھتکار دیتا۔ فرقان سے اس کی دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس نے فرقان سے مدد کی درخواست کی تھی اور یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ سارا اور سبین پرانی سہیلیاں ہیں۔ فرقان نے سارا سے ساری بات ڈسکس کی تھی اور اسی کی بدولت عدن کو سبین کے مزاج، چڑچڑے پن اور ان سب سے حد درجہ نفرت کی خبر ہوئی تھی۔ سارا نے فرقان کو سبین کی مالی مشکلات کا تو بتا ہی رکھا تھا۔ وہ ان دنوں ایسا کام کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اضافی آمدن ہو سکے۔ کرایہ دار رکھنے کا آئیڈیا بھی فرقان کا تھا کہ وہ شناخت بدل کر وہاں رہنا شروع کر دے۔ اب سبین کون سی
CIA ایجنٹ تھی جو عدن نام کا ہنٹ لے کر اس کا شجرہ نسب نکال لاتی۔ شناختی کارڈ کی کاپی پہ چند تبدیلیاں کر کے انہوں نے بآسانی اسے بیوقوف بنا لیا۔ یہ سب تو میں اب بھی کر سکتی ہوں مسٹر۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سبین ان کی باتیں سن سکتی ہے۔ عدن سے خفگی میں سونے کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی تو گئی تھی، پر دھیان تو سارا ادھر ہی لگا ہوا تھا۔ وہ جو اپنی باتوں میں مگن تھے، سبین کی آواز پہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سبین میری بات سنو۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ عدن یک دم صوفے سے کھڑا ہوا۔ فاطمہ کو پتا چل چکا تھا، ظاہر ہے اسے بھی بتانا ہی تھا۔ آخر کب تک یہ راز یوں ہی چلتا رہتا، لیکن اس طرح نہیں۔ اس لڑکی کو تو ویسے بھی بدگمان ہونے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ مزید کچھ جھوٹ بچا ہے سنانے کو؟ وہ ترشی سے بولی۔ سچ تو ابھی تمہارا سن چکی ہوں۔ تمہیں یہ گھر ہتھیانا تھا تو سیدھے سیدھے آ کر بات کر لیتے۔ مجھے بھی اس خیرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اتنے مہینے ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مکمل بات تو خیر سنی ہی نہیں تھی۔ آخری چند جملوں سے اتنا ہی کنفرم ہوا تھا کہ عدن کون ہے اور اس کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے، اور اس کے ری ایکشن کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ سبین، تم اسے غلط سمجھ رہی ہو، وہ اس لیے یہاں نہیں آیا۔ فاطمہ نے مداخلت کی۔ ممی، آپ سب کچھ جانتی تھیں، پھر بھی مجھے غافل رکھا۔ مجھ سے زیادہ عزیز یہ غیر ہے آپ کو؟ پہلے اس کے دادا نے کم زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، جو اب یہ آ گیا ہے یہاں۔ وہ اس پل ان سے بھی شدید ناراض تھی۔ تلخی سے کہتے اس نے عدن کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے خاموش کھڑا تھا۔ چپ رہو تم! فاطمہ نے سخت لہجے میں تنبیہ کرتے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ان کے اس انداز پہ دم بخود رہ گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ زیادتی ایک نہیں، دونوں طرف سے ہوئی۔ انا کی دیوار یک طرفہ نہیں تھی۔ تمہیں پتا بھی ہے تمہارے ڈیڈ نے کیا کیا تھا؟ اس کے باوجود دعائیں دو سمی بھائی کو، جنہوں نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ سبین چند باتوں کے سوا اصل حقیقت سے انجان تھی۔ فائز کی زندگی میں تو کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا کہ سبین کو کچھ بتانا پڑتا۔ فائز نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے گھر والے اس سے نہیں ملتے۔ سبین کے لیے ماں باپ ہی ایک مکمل جہان تھے۔ اسے کسی بھی رشتہ دار سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن فائز کی بیماری کے دنوں میں اپنے اندر پنپتے پچھتاووں اور اپنوں سے دوری نے اسے نفسیاتی طور پہ شدید متاثر کیا تھا۔ وہ اکثر فاطمہ سے اس متعلق بات چیت کرتا رہتا۔ سبین بھی اکثر اس کی آدھی ادھوری گفتگو سنتی اور اس سے یہی نتیجہ نکال پائی کہ قصور سراسر اس کے ددیال والوں کا ہے۔ مالی طور پر نہ صحیح، جذباتی سپورٹ کی خواہش تھی بہرحال اس کو۔ فائز کے انتقال کے بعد زندگی اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ فاطمہ اب اسے اس سے بڑھ کر کیا بتاتی؟ وہ تو جا چکا تھا، جس کی بدولت یہ سارے تعلق نہ ہو کر بھی قائم تھے۔ کیا محبت ایسا ہی بڑا جرم ہے؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہتے ماں کی طرف دیکھا۔ بس اتنا ہی معلوم تھا کہ فائز کو فاطمہ سے پسند کی شادی پر یہ سزا سنائی گئی ہے۔ محبت جرم نہیں، پر سچائی چھپانا غلط ہے۔ اپنے محسن کے اعتبار کو دھوکہ دینا جرم ہے۔ مجھے بابا سائیں سے کبھی شکایت نہیں رہی۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ حق بجانب تھے۔ فاطمہ نے سبین اور عدن دونوں کی طرف دیکھتے صاف گوئی سے کہا تھا۔ سبین حیرت زدہ سی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ سبین اس وقت 5 سال کی تھی۔ زندگی اسی لگی بندھی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ فائز کے پاس پکی ملازمت تھی اور اب تو تنخواہ بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اب اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ جب سے سبین کا داخلہ اسکول میں کروایا تھا، فائز کو ویکینڈ پہ بھی پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا تھا۔ محلے کی ہی ایک دکان کا اکاؤنٹ چیک کرتے اس کا آدھا دن نکل جاتا تھا۔ اس دوران سمی بھی اسی تواتر سے چکر لگایا کرتا تھا۔ پھر بھلے فائز کو برا لگے یا اچھا، اس نے آنا نہیں چھوڑا تھا۔
کئی بار اس کے دل میں آئی کہ بابا سائیں کو سچ بتا کر فائز کی غلطی میں اپنا حصہ بھی شامل کر لے، پر فائز کی قسم نے روک لیا۔ سمی جانتا تھا فائز کتنا ضدی ہے، اسے ماننا ہوتا تو سالوں پہلے مان جاتا، پر مانتا بھی کیسے؟ ان لفظوں کی پھانس نکل بھی جاتی تو زخم ہمیشہ ہرا ہی رہتا، جو بابا سائیں نے اسے جائیداد کی لالچ کا تانا دیتے ہوئے دیے تھے۔ اچھا بھابھی، یہ سب میری گڑیا کے لیے ہے۔ وہ اس بار بھی فاطمہ اور سبین کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا۔ اس کے کھلونے، کپڑے اور بہت سی دوسری چیزیں کئی بیگوں میں بھری تھیں۔ میں یہ نہیں رکھوں گا لالا، آپ واپس لے جائیں۔ فائز نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا، پر اس معاملے میں سمی اس کی ایک نہیں سنتا تھا۔ تمہیں دے بھی کون رہا ہے؟ جانتا ہوں بڑے ناک والے ہو۔ یہ سب میری بھتیجی کے لیے ہے، وہ منع کر دے تو واپس لے جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ فاطمہ سر ہلاتی سامان تھامے ان دونوں کو الجھتا دیکھ کر اندر چلی گئی۔ سبین اس وقت سمی ہی کی گود میں بیٹھی تھی۔ اپنے گھر آنے والے اس واحد مہمان سے وہ اچھی خاصی اٹیچ تھی، جو جب بھی آتے اس کے لیے بہت سے تحائف اور چاکلیٹ لاتے تھے۔ اچھا سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سمی نے فائز کو سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ پیسوں کے حوالے سے نہیں ہوگی لالا، وہ رکھائی سے بولا۔ فائز، ہر وقت ایک ہی ضد اچھی نہیں لگتی۔ شادی کر چکے ہو، بال بچے والے ہو، کچھ تو میچیورٹی دکھاؤ۔ سمی نے گھرکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اماں کی جائیداد سے جو مجھے حصہ ملا تھا، ان پیسوں سے میں نے یہاں شہر میں ایک کوٹھی خریدی تھی۔ اچھے وقتوں میں سستے داموں مل رہی تھی تو سوچا چلو انویسٹ کر لوں۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کی۔ بہت اچھی بات ہے، اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ فائز کی سمجھ سے بالا بات تھی، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولا۔ میرا اور تمہارا کبھی الگ نہیں رہا فائز۔ ٹھیک ہے، بابا سائیں کے پیسے کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تم، مت کرو، میں تمہاری عزت نفس کو چیلنج نہیں کروں گا، لیکن یہ گھر میری ماں کی بدولت ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ کرائے کا یہ چھوٹا سا مکان چھوڑ کر اس کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ۔ سمی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے رہ رہ کر فائز کی دگرگوں حالت کا خیال آتا تھا۔ پیسے وہ اس سے لیتا نہیں تھا تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ تحفے تحائف دے کر ہی اس کی کچھ مدد کر دیتا تھا۔ اب بہت عرصے سے وہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس نچلے درجے کے کرائے کے گھر اور گندے محلے سے فائز اور اس کی فیملی کا پیچھا چھوٹے۔ اس کا بہترین حل نکال کر وہ فائز کے پاس چلا آیا تھا۔ بالکل نہیں لالا، میری فیملی کو کم یا زیادہ میں سپورٹ کر رہا ہوں، پھر جو میری استطاعت ہے میں انہیں اسی مکان میں رکھوں گا۔ فائز نے دو ٹوک انکار کر دیا تھا، پر سمی بھی جیسے ذہنی طور پر تیار تھا آج فائز سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ فائز، جذبات کے بجائے عقل و ہوش سے کام لو۔ دیکھو سبین بڑی ہو رہی ہے، یہ لوکیشن ہے کیا ہمارے گھر کی بچی کے رہنے والی؟ یہاں سے نکل کر اسکول کالج جائے گی۔ اس گھر کا آدھا حصہ میں نے سبین کے نام ہبا کر دیا ہے، باقی آدھا عدن کا۔ تمہیں کچھ نہیں دیا، جو دیا ہے اپنے بچوں کو دیا ہے، اسے سمجھائیں نا بھابھی۔ اس نے فاطمہ کو بھی شامل گفتگو کیا، جو چائے کی ٹرے تھامے اندر وہاں آئی تھی اور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ دونوں کی بات میں میرا بولنا مناسب نہیں بھائی، پھر فائز حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے خاوند کی طرف دیکھتے احسن انداز میں اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ چھوٹی موٹی چیزوں کی دوسری بات تھی، یہ تو گھر کا معاملہ تھا، اور ایسے لاکھوں کا احسان جب اس کا شوہر نہیں لینا چاہتا تو وہ کیسے حامی بھر سکتی تھی؟ بہتری مصلحت میں پوشیدہ ہوتی ہے میری اچھی بھابھی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں اس گھر کی بنیاد کے بہانے میرا خاندان جڑا رہے، اور کل جب بابا سائیں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو وہ سب سے پہلے مجھ پر بگڑیں گے کہ اپنے خاندان کی عزت کو گلی محلوں میں رلنے دیا میں نے۔
समी ने इल्तिजाइया अंदाज में कहते उन दोनों को मंतकी अंदाज में कायल करने की कोशिश की थी। अच्छी खासी बहस व तकरार हुई थी। समी हर सूरत फाइज को कोठी में मुंतकिल करना चाहता था और वो उसके लिए कुछ भी करने पे तैयार था। बिलाखिर जीत उसकी हुई थी, पर फाइज ने हथियार डालने से पहले एक शर्त रखी थी। आप दोबारा मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करेंगे लाला, वरना मैं अपने बीवी बच्चे को लेकर दुनिया की इस भीड़ में हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगा। समी को ना चाहते हुए भी उसकी शर्त मानना पड़ी थी। घर के कागजात उसके हवाले करते हुए समी आखिरी बार उन सब से मिला था। समी की सूरत इतने साल हवेली वालों से राबता था, वो सिलसिला खत्म हुआ तो राबता भी टूट गया। यहाँ तक कि उन्हें तो समी के इंतकाल की खबर भी ना हुई थी। उसकी मौत के फकत चंद माह बाद फाइज भी उसके पास चला गया था। जो राबता दुनिया में अधूरा रह गया था, वो दूसरी दुनिया में तकमील को पहुंच गया। अदन का चेहरा बेतासुर था। जीन्स की जेब में हाथ डाले वो आदतन निचला लब काटता, जूते की नोक फर्श पर रगड़ रहा था। कुछ कहानियां जितनी बार भी सुनाई जाएं, एक सा तासुर देती हैं। फातिमा ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को हाथ की पुश्त से साफ करते सबीन की तरफ देखा। वो खुद भी काफी अपसेट लग रही थी। फातिमा वापस सोफे पर बैठ गई। वो माफ भी तो कर सकते थे ना, अल्लाह भी तो माफ कर देता है, फिर इंसान ये ज़र्फ क्यों नहीं दिखाता। उसने माँ के पास बैठते अपने अंदर चल रही उलझन को सुलझाने की कोशिश की। इस बार आवाज पस्त और लहजा बुझा बुझा सा था। अल्लाह का दामन पकड़ना पड़ता है माफी मांगने के लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। बार बार दस्तक दी जाती है तो वो भी माफ कर देता है, क्योंकि वो हमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। फातिमा ने उसकी तरफ देखा। बाबा साईं का दिल दुखाकर, उन्हें नाराज करके बस एक बार खड़े खड़े माजरत करके फाइज शहर चले आए। 20 बार मैंने और समी भाई ने समझाया कि दोबारा जाकर पाँव पकड़ लें। उन्हें लगता था बाबा साईं ने माल का ताना देकर निकाला है, वो यही समझेंगे मैं अपनी माली मुश्किलात की वजह से उनके दर पर आया हूँ। उनकी अपनी अना थी। फातिमा को फाइज से जिंदगी में इतनी मोहब्बत मिली कि कभी तलखी अयाम पर निगाह नहीं गई थी। जो वक्त उसने फाइज के साथ गुजारा, भले चटनी रोटी ही खाने को मिली, उसे वो पल यादगार लगते थे। शिकायत थी तो बस इतनी कि उसे जिद नहीं बांधनी चाहिए थी, क्योंकि जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। और ये बात वो अक्सर फाइज से कह भी दिया करती थी। सारी जिंदगी उन्होंने खुद को फाइज के रिश्ते छुड़वाने का मूजिब जानकर कोसा था। आज भी उन्होंने वही बात दोहराई थी। सबीन कुछ भी नहीं कह पाई। अब भी कहोगी कि बाबा साईं गलत हैं? उसने नफी ने सर हिलाया था। सबीन आंटी, जो हो चुका प्लीज उसे भूल जाएं। अब इस बहस से क्या हासिल कि गलती किसकी थी। इन बदगुमानियों में बहुत कुछ खो चुके हैं, अजीज रिश्ते और खूबसूरत वक्त। लेकिन मैं नहीं चाहता जिस तरह पापा और चाचू अपने अंदर कर्ब लिए दुनिया से चले गए, बाबा साईं भी उसी तशनगी और दुख में हमें छोड़ जाएं। अदन ने उन्हें मुखातिब किया। वो बहुत देर से उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। मैंने खुद से एक अहद किया है कि बाबा साईं को उनके अपनों से मिलने की खुशी जरूर दूंगा। वो बड़े पुरअज़्म लहजे में बोला था। फातिमा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरते मुस्कुरा कर दुआ दी थी। बरसों बाद उनके अंदर भी एक आस ने सर उठाया था कि उन्हें इस घर में इज्जत का मकाम दिया जाएगा। अदन का मिशन इम्पॉसिबल उस घर में मुकम्मल हो चुका था। दोनों तरफ का सच खुल चुका था, लेकिन एक बड़ा मरहला अब भी बाकी था। इकरारुल हसन को मनाने का मरहला। कभी उसे लगता था वो झटपट सबीन और फातिमा को देखते पुरानी सब बातें फरामोश कर देंगे, लेकिन इतनी पुरानी रंजिश इस कदर आसानी से तो खत्म नहीं हो सकती थी। एक ये भी डर था, फाइज के इंतकाल की खबर उन तक पहुंचेगी तो पता नहीं उन पे क्या गुजरेगी। लेकिन सच्चाई तो बहरहाल उन्हें बतानी ही थी। लेकिन कैसे?
یہ ابھی تک عدن کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ابھی تو خدا خدا کر کے سبین کی بدگمانی اور غصہ ختم ہوا تھا۔ ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا اور اب وہ جلد از جلد اس دوسرے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دل بڑی زور آور بغاوت پہ اترا ہوا تھا۔ جتنی جلدی یہ مرحلہ طے ہو پاتا اتنی ہی جلدی وہ اس دل کے عارضے کی سبیل کرتا۔ کہاں سوچا تھا کچھ بچھڑنے والوں کو ملانے اور روٹھوں کو منانے میں کوئی اجنبی اپنوں سے بڑھ کر ہو جائے گا۔ وہ سبین کے حال دل سے ناواقف تھا، پر اسے اپنے اندر سانس لیتی محبت نام کی خوشبو کو خوب پہچان لیا تھا۔ منتظر تھا تو بس اس صحیح وقت کا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایک بار یہ دونوں حویلی پہنچ جائیں تو وہ موقع ملتے ہی سبین سے دل کی بات کہہ دے گا۔ اس کا واپسی کا ارادہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حویلی سے تشویشناک خبر آ گئی تھی۔ اقرار الحسن کی طبیعت اچانک رات گئے بگڑ گئی تھی۔ انہیں اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ عدن کو اگلے دن پتہ چلا تو اس نے فوری واپسی کا ارادہ کیا۔ ادھر فاطمہ اور سبین بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ اب بھی خفا ہو؟ وہ ڈرائیو وے پہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سبین نے نفی میں گردن ہلائی۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ بہت جلد، تیار رہنا حویلی جانے کے لیے۔ عدن نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا عدن، وہ ہمیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے دل کو اندیشوں نے آن گھیرا تھا۔ تم نے آخری بار پازیٹیو کب سوچا تھا؟ اس کے طنز کا برا مانے بغیر سبین خاموش رہی تھی۔ ڈو یو ٹرسٹ می؟ سبین نے جواب میں ہاں کہا تھا۔ تو بس پھر ویٹ اینڈ واچ، اور ایک وعدہ کرو، میرے پیچھے سے نہ تو بدگمان ہوگی نہ کچھ منفی سوچو گی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سبین۔ وہ پر اعتماد تھا، اور یہی اعتماد کا سرا وہ جاتے جاتے سبین کو تھما گیا تھا۔ نہ جانے کیوں، پر اس پل سبین کا اس کے حرف حرف پہ یقین کرنے کو دل چاہا تھا۔ محبت کی بھینی مہک اپنے وجود سے بھی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ باہر کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ کی آواز پہ دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ پر میں نے آہٹ سنی ہے۔ اس نے پلٹ کر شرمندگی سے دیکھا۔ عدن کو گئے بہت دن گزر گئے تھے، اور پچھلے چند روز سے اس کا سبین یا فاطمہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اقرار الحسن کی بلڈ پریشر بڑھنے سے طبیعت بگڑی تو ان کے ذاتی معالج نے چند روز اسپتال میں رکنے کا مشورہ دیا تھا۔ شمائلہ اور رملہ کی تو جان سولی پر اٹکی تھی۔ عدن کے آنے سے انہیں حوصلہ ہوا تھا۔ اس عمر میں طبیعت میں اتار چڑھاؤ تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عدن کو تسلی ہوئی تھی، اور اس نے پہنچتے ہی یہ خبر سبین کو سنا دی تھی۔ پچھلی بار رابطہ نہیں کیا تھا تو منہ پھولا ہوا تھا محترمہ کا، اب تو ویسے بھی معاملہ مختلف تھا۔ فاطمہ نے تاکید کی تھی کہ وہ پہنچ کر انہیں بابا سائیں کی صحت سے آگاہ کرے۔ اقرار الحسن تو بہرحال اگلے ہی دن گھر واپس آ گئے تھے، لیکن زمینوں کے بہت سے ایسے کام پینڈنگ تھے جو پچھلے دنوں عدن اپنی مصروفیات میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ مل اور فیکٹری میں الگ کام کا انبار تھا، ایسے میں اس کے پاس ان دنوں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں رہتی تھی۔ ابھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح گھر والوں کو فاطمہ اور سبین کے لیے قائل کرے۔ دروازہ ہوا سے بج رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ غیر جذباتی انداز میں بولی۔ سبین کے دل کو کچھ ہوا۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتی وہ لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں جا بیٹھی۔ اس کی طرف سے رخ پھیرے، نگاہ اس پل برستی بارش کی بوندوں پر ٹکی تھی۔ سیاہ سرد رات اور تیز بارش کے ساتھ سنسناتی ہوائیں، دل میں انجانے سے خوف نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ جاں غسل محسوس ہوتا تھا۔ فاطمہ اس کی بدلتی حالت دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ وہ احساس جسے کچھ عرصہ پہلے سبین نے دو ٹوک انداز میں رد کر دیا تھا، آج اس کی تصدیق کے لیے فاطمہ کو کسی سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جیسے خود سے جنگ کرتی دل سے ہار مان چکی تھی۔ تم کب تک اس کا انتظار کرو گی؟
وہ بھی سامنے آ بیٹھی۔ صبح سے شام تک وہ عدن کی راہ تکتے یقین کی اس ڈور کو تھامے اس کی منتظر تھی جو اس دن عدن کی آنکھوں میں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں فاطمہ کو اس خاموشی سے خوف آنے لگا تھا۔ عدن اگر ناکام ہو کر کبھی پلٹ نہ سکا تو سبین کیا کرے گی؟ وہ اس کا بھرم ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید آخری سانس تک بوندوں کی جھلمل جاری تھی۔ گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو کھڑکی کے کھلے پٹ سے اندر آ رہی تھی۔ اسے آنا ہوتا تو کب کا لوٹ آتا۔ اس بار بھی اسے دیکھنے سے اضطراب برتتے اس نے بس لان کی سیاہی مائل بیلوں پر نظر ٹکائے رکھی۔ آپ تو کہتی تھیں اس گھر کے مرد اپنے قول کی لاج رکھتے ہیں، وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس بات کا تو بہت یقین تھا آپ کو۔ وہ یکدم پلٹی، آنکھوں میں امید، چہرے پہ آس، لبوں پہ سوال لیے۔ ایک آس تھی جو سانس کی ڈور سے جڑی تھی اور اتنے دنوں سے بس یہی ڈور تھامے وہ اس ہرجائی کی راہ دیکھ رہی تھی جو محبت کے ریشمی دھاگے سے اس کا دل باندھ گیا تھا، وجود کو اس دائرے میں دھکیل گیا تھا جس سے وہ ہمیشہ فرار کی کوشش کرتی رہی تھی۔ تم نے کب سے میری باتیں ماننا شروع کر دی؟ تم نے تو زندگی بھر صرف وہی کیا جو تم نے چاہا، زندگی کو ویسے جیا جیسے جینے کی خواہش کی۔ اتنے برس بس اپنی ہی جمع تفریق میں گزار دیے، پھر اچانک میری کہی بات کی اتنی اہمیت؟ ایک پھیکی سی ہنسی لبوں پہ پھسلی، سرد کافی کے آخری گھونٹ کی طرح، بنا محسوس کیے۔ اس نے اس تلخی کو اپنے اندر اتارنا چاہا تھا۔ کڑواہٹ روح تک پہنچ گئی تھی۔ سالوں دماغ کی سنتی رہی، اسی لیے آپ کی باتیں سمجھ نہیں پائی۔ آج دل کی سن رہی ہوں تو آپ کے یقین پہ یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اعتراف موت سے زیادہ اذیت دیتا ہے۔ وہ بھی اس اذیت کو محسوس کرتی تڑپ رہی تھی۔ اور میں چاہتی ہوں تم آج بھی دل کی باتوں پہ دھیان نہ دے کر بس دماغ کی سنو، وہ کرو جو عقل کہتی ہے۔ جذبات کی اینک اتار کر حقیقت کی آنکھ سے دیکھو۔ یہ دنیا اور یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، دل والوں کو تو بس درد ہی سہنے پڑتے ہیں۔ آج اس پھیکی رات میں بارش کی جل ترنگ کسی ساز کی طرح شامل گفتگو تھی۔ اس دن کے بعد آج ان دونوں کے درمیان اتنی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی۔ شاید یہ موسم کا اثر تھا یا اس کی بے بسی، اس پل اس پہ حاوی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس اذیت میں دیکھ کر بے قرار ہو رہی تھی، اسی لیے اتنی مایوسی کی باتیں کر رہی تھی۔ عقل دل سے ہارتی جا رہی ہے، اب تو بس دل ہی دل ہے اور محبت ہی محبت۔ آنکھیں موندے وہ بے بسی سے بولی۔ اس بار اس نے دل کی سننے کی ٹھانی تھی اور دل کہتا تھا عدن ضرور آئے گا۔ لاکھ کوشش کے باوجود پلکوں کی نمی بوندیں بن کر رخسار بھگونے لگی تھی۔ بھیگی رات میں برستی آنکھیں قیامت ڈھانے لگی تھیں۔ اس ظالم دنیا کا درد سہنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ انگلیاں مروڑتے اس کا اضطراب چھپائے نہ چھپتا تھا۔ اور اگر وہ بے وفا نکلا؟ اس نے خوف سے آنکھیں کھول دی۔ دل اس پر بڑی زور سے دھڑکا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ شیشے کے پار روشنی کا جھماکا ہوا ہو کر غائب ہو گیا، پر فضا میں گونج تا دیر رکی رہی تھی۔ سہ پاؤ گی اس کی بے وفائی کا عذاب؟ لب کاٹے وہ خاموش رہی۔ جو اس نے کہا نہیں وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جانتی تھی اس سے آگے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا دادا جان، آپ بالکل بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اقرار الحسن کے کمرے میں ان کے ذاتی معالج ان کا روٹین کا چیک اپ کر رہے تھے۔ بلڈ پریشر کچھ ہائی تھا، عدن بھی ان کے پاس ہی موجود تھا۔
اب اس عمر میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے، ویسے بھی یہ تو بونس ٹائم ہے، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ اقرار الحسن دھیما سا مسکرائے، لیکن اس نے خفگی سے ماتھے پہ بل ڈالے۔ اٹس ناٹ فیئر، ڈاکٹر کریم نے انہیں ٹوکا تھا، ابھی تو آپ کو میرے بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا ہے۔ عدن کے ساتھ ہو رہی ان کی باتوں کو ڈاکٹر کریم بھی انجوائے کر رہے تھے۔ بچے تو اس وقت ہوں گے نا جب تم شادی کرو گے۔ اقرار الحسن نے بھی موقع دیکھ کر وار کیا۔ آپ ابھی حکم کریں، بندہ تو ریڈی ہے، بس شرط یہ ہے بارات میں بھنگڑا ڈالنا ہوگا آپ کو۔ اقرار الحسن اور ڈاکٹر کریم دونوں نے ہی اس کی بات کو انجوائے کرتے قہقہا لگایا تھا۔ دیکھا ڈاکٹر کیسے دادا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بھی شامل گفتگو کیا۔ کچھ دیر ایسی ہی نوک جھونک چلتی رہی، پھر عدن ڈاکٹر کریم کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب اس سے اقرار الحسن سے متعلق تفصیلی بات چیت کر رہے تھے۔ ان کا میجر ایشو تنہائی ہے، اس عمر میں کمپنی بہت کاؤنٹ کرتی ہے، ویسے بھی ان دنوں انہیں مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کسی فل ٹائم اٹینڈنٹ کا بندوبست کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک تو وہ ان کی دوائیوں وغیرہ کا خیال رکھے گا اور دوسری ان کی کل وقت کی کمپنی بھی رہے گی۔ آپ کہیں تو میں کسی پڑھے لکھے اٹینڈنٹ کا پتہ کروں۔ بچے اور بوڑھے کی دیکھ بھال محنت طلب کام ہوتا ہے، اس میں وقت اور انرجی دونوں ہی صرف ہوتی ہیں۔ عدن بھی جانتا تھا ان کا زیادہ وقت یا تو تنہا گزرتا ہے یا پھر ملازموں کے آسرے۔ پہلے تو وہ فیکٹری اور زمینوں کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اب بس اپنے کمرے تک ہی محدود ہو چکے تھے۔ ایسے میں اندر ہی اندر کیا سوچ انہیں پریشان کر رہی تھی، یہ عدن سے بہتر کون جانتا تھا۔ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ میں بھی کافی مصروف ہوتا ہوں اور موم کی بھی پہلے جیسی صحت نہیں، میں کل رابطہ کرتا ہوں آپ سے۔ ڈاکٹر کریم کے بولتے بولتے اچانک عدن کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی اور ایک شاندار آئیڈیا ذہن میں آیا تھا۔ اس نے خوش اسلوبی سے ڈاکٹر کریم کی بات سے اتفاق کرتے ان سے ہاتھ ملایا تھا۔ کھڑے کھڑے اسے سبین کو حویلی بلانے کا آئیڈیا جو مل گیا تھا۔ اتنے دن بعد رات کو اس نے سبین کو کال کی تھی، وہ جیسے اس وقت اسی کی منتظر تھی۔ عدن نے جلدی جلدی اسے اپنا پلان بتایا تو ساری بے قراری بھول کر وہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ ایک نمبر کا فضول آئیڈیا ہے یہ، بغیر لحاظ کیے اس نے عدن کو دو ٹوک جواب دیا تھا۔ فضول انسان کو ہر بات فضول ہی لگتی ہے۔ عدن بھی ادھار بر وقت چکانے والوں میں سے تھا۔ فضول لوگوں کو آتی ہیں ایسی سوچیں۔ پاس بیٹھی فاطمہ اس بے تکی تکرار پہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ تم دونوں کس بحث میں لگے ہو؟ کل تک تو پریشان تھی اس کے رابطہ نہ کرنے پر، آج اس سے لڑ رہی ہو۔ دو مجھے فون۔ انہوں نے سبین کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا۔ سن لیں آپ بھی اپنے لاڈلے کے پلان۔ سبین کندھے اچکائے سائڈ پر ہو گئی۔ عدن اب انہیں اپنے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کریم کی بات سنتے سنتے اسے خیال آیا تھا کیوں نہ سبین کو ہی ان کی اٹینڈنٹ بنا کر حویلی لایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر کریم سے بھی بات کر چکا تھا۔ انہیں اپنا ریفرنس دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ سبین کے ساتھ کچھ وقت گزار کر جب وہ اس کی اصلیت جانیں گے تو ضرور مان جائیں گے۔ لیکن سبین کیسے؟ فاطمہ کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیسے میں آ گیا تھا آپ کے گھر؟ وہ فوراً بولا۔ اور اگر انہیں پتہ چل گیا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ پاس بیٹھی سبین الگ الٹے سیدھے منہ بنا رہی تھی جبکہ دوسری طرف عدن انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو اگر تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں۔ فاطمہ کی بات پہ سبین نے آنکھیں گھمائیں جسے انہوں نے قصدن اگنور کیا۔ ہاں پلیز کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ اب اسے تاکید کر رہی تھی۔ اوکے یہ کل آ جائے گی۔ کال کے اختتام پر انہوں نے عدن کو تسلی دی۔ ممی، سبین خفگی سے بولی، جب وہ کہہ رہا ہے تو چلی جاؤ، اس پہ یقین نہیں ہے کیا؟ سبین اس بار انکار نہیں کر پائی تھی۔
سبین نے اپنے مختصر سامان کے ساتھ اسٹیشن پہ قدم رکھا تو حویلی کا ڈرائیور اسی کا منتظر تھا، نہایت پر اعتماد، زندگی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والی، باد مخالف سے لڑ کر قدم اٹھانے والی، جس نے مشکلوں کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے اور نہ خود کو تھکنے دیا تھا۔ آج محبت کی جنگ لڑنے نکلی تو دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب تک نفرت کرتی رہی تھی تو جتانا بھی آسان تھا اور نبھانا بھی، پر جب بات محبت پہ آئی تھی تو سامنے تھر کا صفاق صحرا سورج کی تپتی کرنوں سے سنہرا اور روشن تھا، وہ روشنی جو محض ایک سراب ہے، نظر کا دھوکا ہے۔ وہاں تو بس پیاس ہے، آبلہ پائی ہے۔ بات اگر فقط اپنی ذات کی ہوتی تو شاید سبین اس کٹھن راستے سے واپس لوٹ جاتی، لیکن یہاں تعلق ان دو جان سے پیارے رشتوں کا تھا جن کی بدولت آج اس کا وجود قائم تھا۔ مرنے کے بعد بھی گر باپ کو معافی نہ مل پائے، فاطمہ کو جیتے جی اس کا مقام نہ مل پائے، اور اقرار الحسن کو چین، تو وہ خود بھی کبھی پرسکون نہیں رہ پائے گی۔ وہ برسوں بعد انہیں منانے آئی تھی، نہیں جانتی تھی آگے چل کر کیا ہوگا، مگر اسے کوشش کرنی